जुडिशल कमीशन बनाओ वरना मुज़ाकरात भूल जाओ। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात हो गई। अडयाला जेल में मुलाकात के बाद कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा ने बताया, बानी से मुलाकात कंट्रोल्ड माहौल में कराई गई। बानी ने अपनी नहीं दीगर असीरान की रिहाई की बात की। चाहते हैं जुल्म सितम का आजाला हो, गैर जानिबदार कमीशन बनाया जाए जो जिम्मेदारान का तयन करे। बानी ने असीरान का मामला इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में उठाने की हिदायत की है। बानी से मिलने के बाद मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त के लिए तैयार है। 31 जनवरी की डेडलाइन बरकरार है। गेंद हुकूमत के कोर्ट में है, अब उन्हें पेशरफ दिखाना होगी। कल एक फैसला आना है, हमें पता है वो फैसला नेकनामी का जरिया नहीं बनेगा। कमेटी से पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी से 1.25 घंटे 1-on-1 मुलाकात की। कमेटी की मुलाकात के बाद सबसे पहला रवाना हुए। रऊफ हसन कहते हैं, बानी ने कहा है 9 मई और 26 नवंबर दोनों पर कमीशन बनेगा। एक मामले पर कमीशन बना तो मामला सुलझने के बजाय बिगड़ेगा। पीटीआई ने मुज़ाकरात को मज़ाकरात बना दिया है। मुज़ाकरात करने वाले लीडर को बेचकर खुद फायदा लेना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी को आड़े हाथों लिया। सियालकोट में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, उम्मीद है कल अल कादिर केस का फैसला आएगा और इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। अल कादिर ट्रस्ट के तहत जो यूनिवर्सिटी बनाई गई उसके बोर्ड में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया शामिल हैं। 190 मिलियन पाउंड हुकूमती खजाने के बजाय कारोबारी शख्सियत के अकाउंट में जमा करवाए गए। अमेरिका ने हुकूमती सतह पर बानी पीटीआई को रिलीफ देने का कोई मुतालबा नहीं किया। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अब बाजमात अमेरिका के सामने लेट गए हैं। इनका बयानिया दम तोड़ चुका है, जो करना है वो कर लें। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल सुनाया जाएगा। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं, फैसला सजा का नहीं बरियत का आना है। फैसला सुनाने में बार बार ताखीर क्यों की जाती है? तवक्को है कि मजीद ताखीर नहीं होगी। ये केस भी इद्दत केस की तरह मजे का केस है। इंसाफ का कत्ल किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है। अल कादिर ट्रस्ट में तो ये पैसा आया ही नहीं। 190 मिलियन पाउंड की रकम में से 1 रुपया भी बानी पीटीआई या बुशरा बीबी ने इस्तेमाल नहीं किया। 190 मिलियन पाउंड का फैसला एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर को महफूज किया था। 23 दिसंबर को फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की, फिर मुलतवी करके 6 जनवरी की गई, लेकिन इस रोज भी फैसला नहीं सुनाया गया था। केस का जेल ट्रायल 1 साल में मुकम्मल किया गया। 35 गवाहों पर जिरह की गई। 100 से ज्यादा समातें हुई। बुशरा बीबी बानी पीटीआई से मिलकर लूट मार करती रही। किकबैक से माल बनाया जाता रहा। 190 मिलियन पाउंड की चोरी छुपाने के लिए अल कादिर ट्रस्ट पर आया गया। रकम के बदले जमीन हासिल की गई। नून लीगी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान के पैसे मुल्की खजाने के बजाय लैंड डेवलपर को वापस कर दिए गए। शहजाद अकबर लैंड डेवलपर से मुलाकातें करते रहे। तमाम मामलात में बानी पीटीआई मुलव्विस थे। तहरीक इंसाफ ने लूट मार के केस को सियासी बनाने की कोशिश की। पीटीआई दौर में मनी गाला बन गया था। लेन देन होता रहा। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पैसे वसूल किए जाते रहे। बैरून ममालिक के दबाव का जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था वो थम गया। आइंदा चंद हफ्तों में बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत इंटरनेशनल हवाएं पाकिस्तान के हक में होंगी। पीटीआई के लिए सरप्राइज होने वाला है और पाकिस्तान के लिए अच्छा होने वाला है। आर्मी चीफ की बैकडोर डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ बेहतर होने वाला है। सेनेटर फैसल वादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एक शख्स पाकिस्तान को अच्छी जगह लेकर जा रहा है। आर्मी चीफ की बदौलत पाकिस्तान को कामयाबी मिलने जा रही है। वो पाकिस्तान की मौशी बेहतरी के लिए अहम किरदार अदा कर रही हैं। हुकूमत और इत्तेहादियों ने स्मार्ट किरदार अदा किया। मुज़ाकरात का सबसे ज्यादा हामी मैं खुद था। हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात में सरदार अयाज सादिक खुलूस नीयत से सहूलतकारी कर रहे हैं। फरीक़ैन फ़ायदा उठाएं और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का कहना है, कशीदगी के खात्मे में अयाज सादिक का कलीदी किरदार है। ये स्पीकर की कामयाबी है कि एक दूसरे से हाथ न मिलाने वाले एक मेज पर बैठे हैं। अयाज सादिक ने मुतअद्दिद मौक़ों पर फरीक़ैन को तामीरी और मस्बत गुफ्तगू की तजवीज़ दी। हुकूमत से ज्यादा अपोजिशन को वक्त देने की बात पर अमल भी किया। सरदार अयाज सादिक मसाइल का हल मुज़ाकरात से निकालने पर यकीन रखते हैं।
غزہ میں اسرائیل نے پورا تعلیمی نظام تباہ کر دیا. نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کی اسلام آباد میں بین الاقوامی اسکول گرلز کانفرنس سے خطاب. کہا دنیا بھر میں 12 کروڑ لڑکیاں اسکول نہیں جا سکتی جن میں سے 1 کروڑ پاکستانی ہیں. دنیا کے رنگوں میں پاکستانی لڑکیوں کا حصہ بھی درکار ہے. طالبان خواتین کو انسان نہیں سمجھتے. دہائیوں سے تعلیم کا حق چھین رکھا ہے. طالبان نے خواتین کے حقوق چھیننے کے لیے 100 سے زائد قانون سازیاں کی. افغان لڑکیوں کی تعلیم کی بات نہیں کریں گے تو کانفرنس کا مقصد پورا نہیں ہوگا. سیکرٹری جنرل مسلم ورلڈ لیگ نے ملالہ کو اعزازی شیلڈ دی. خواتین کو با اختیار بنانے میں تعلیم کا سب سے بڑا کردار ہے. تعلیم کے باعث ہی معاشرے ترقی کرتے ہیں. وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا اسکول گرلز کانفرنس کی اختتامی سیشن سے خطاب. کہا پاکستان میں ہر لڑکی کے لیے معیاری تعلیم تک رسائی ممکن بنائیں گے. چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی بولے تعلیم کوئی استحقاق نہیں بلکہ بنیادی حق ہے. پاکستان ترجیحی بنیادوں پر بچیوں کی تعلیم کے لیے پرعزم ہے. کرم میں امن کے لیے ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں پر عمل درآمد کی تیاریاں مکمل. خارخلے اور بالش خیل میں بنکرز مسمار کیے جائیں گے. معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے پر انجمن تاجران اور ٹریڈ یونین پاڑا چنار کا کل شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان. تاجر رہنماؤں نے کہا ہے حکومت کے ہر ادارے کا دروازہ کھٹکھٹایا, مناسب جواب نہیں ملا. جب تک قافلے نہیں پہنچتے پاڑا چنار بازار مکمل بند رہے گا. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کرم کے لیے ہیلی کاپٹر سروس کا سلسلہ جاری. ہیلی کاپٹر MI-17 کی کرم کے لیے آج 5 پروازیں ہوئیں. دوائیں اور سامان سدا منتقل کیا گیا. 114 افراد کو ایئر ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کی گئی. شمالی وزیرستان میں فورسز نے 2 کارروائیوں میں 9 خارجی ٹھکانے لگا دیے. دوسلی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 6 خارجی دہشت گرد مارے گئے, 2 خارجی گرفتار. ایشام میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ, 3 خارجی ہلاک 2 زخمی. بڑی تعداد میں اسلحہ بارودی مواد برآمد. ISPR کا کہنا ہے ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں, شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھے. عوامی دباؤ کے نتیجے میں بجلی قیمتیں کم کرائیں گے. IPP اسکینڈل میں تمام سیاسی جماعتیں ملوث ہیں. 2000 ارب روپے ایسی کمپنیوں کو دیے گئے جنہوں نے 1 یونٹ بجلی نہیں بنائی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی مردان میں گفتگو. کہا مفاد پرستوں کا کلب 78 سال سے قوم پر مسلط ہے. بیوروکریسی, جاگیرداروں اور وڈیروں کی اجارہ داری. حکومت جاگیرداروں پر ٹیکس لگانے کے بجائے غریب کے خون پسینے کی کمائی نچوڑتی ہے. 2 کروڑ 77 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. حکومت کو کوئی فکر نہیں. PTI کا GDA سربراہ پیر پگاڑا صبغت اللہ شاہ راشدی سے رابطہ. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی پیر پگاڑا سے لاہور میں اہم ملاقات ہوئی. محمد علی دورانی بھی موجود تھے. مستقبل کے لیے رابطوں کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. بیرسٹر سیف نے علی امین گنڈاپور کی طرف سے خیر سگالی کا پیغام دیا. پیر پگاڑا نے اپوزیشن کو قریب لانے میں محمد علی دورانی کے کردار کو سراہا اور کہا اپوزیشن جماعتوں میں باہمی رابطوں کے لیے محمد علی دورانی اپنا کردار بڑھائیں. بیرسٹر سیف نے پارٹی قیادت کی جانب سے محمد علی دورانی کی کاوشوں کی تعریف کی. دریائے سندھ پر نئے کینال منصوبے کے خلاف بیداری مارچ عمرکوٹ پہنچ گیا. جلسے سے خطاب میں GDA رہنماؤں نے کہا مزید کینال بنانے سے سندھ کی زمین بنجر ہو جائے گی. سندھ واسی یہ منصوبہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے. گرین پاکستان منصوبہ سندھ کی زراعت تباہ کرنے کی سازش ہے. پیپلز پارٹی زرعی معیشت تباہ کرنے کے منصوبے میں برابر کی شریک ہے. ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان کا ابتدائی اسکواڈ تیار. ذرائع کا کہنا ہے 2 دن پہلے 20 سے زیادہ کھلاڑیوں کے نام ICC کو بھیج دیے گئے. کپتان محمد رضوان, بابر اعظم, فخر زمان, سائم ایوب, طیب طاہر, عرفان نیازی, سفیان مقیب, محمد حسنین, نسیم شاہ کے نام شامل. شاہین آفریدی, حارث رؤوف, ابرار احمد, کامران غلام, سلمان علی آغا, امام الحق, حسیب اللہ, عباس آفریدی کے نام بھی بھیجے گئے ہیں. ابتدائی اسکواڈ میں عبداللہ شفیق اور عثمان خان کا نام شامل, مگر حتمی اسکواڈ میں شمولیت کا امکان کم ہے. پاکستان کے حتمی اسکواڈ کا اعلان 10 فروری کو متوقع ہے.
گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں برفباری نے سردی مزید بڑھا دی۔ استور میں پارہ -11، سکردو میں -9، کالام -7، ہنزا میں -6 ڈگری تک گر گیا۔ بلوچستان بھی شدید سردی کی لپیٹ میں، لاہور میں ہلکی بارش سے دھند میں کمی آ گئی، موسم خوشگوار ہو گیا۔ دھند اور موسم کی خرابی کے باعث ملک بھر میں ریلوے آپریشن متاثر، ٹرینیں 13 گھنٹے تاخیر کا شکار۔ کراچی میں سرد اور خشک موسم کی لہر برقرار، کل سے ٹھنڈ میں اضافے کی پیشگوئی۔ اہل فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کا سی وی یو روڈ پر غزہ مارچ، عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر نے خطاب میں کہا، انسانیت کی بات کرنے والے فلسطینیوں کے قتل عام پر خاموش ہیں۔ اقوام متحدہ میں کوئی موجود نہیں جو ان ظالموں کا ہاتھ روک سکے۔ 57 اسلامی ملک اور ان کی 70 لاکھ افواج خاموش تماشائی ہیں۔ صدر الخدمت کراچی نوید علی بیگ نے کہا، جن ہسپتالوں میں زخمی تھے وہاں بھی بمباری کی گئی۔ زخمیوں کے علاج کے لیے انتظامات ہیں، نہ ہی کھانے کے لیے اجناس۔ الخدمت بے گھر فلسطینیوں کی مدد جاری رکھے گی۔ شمالی غزہ میں سڑک کنارے نصب بم کا دھماکہ، 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے، 5 زخمی۔ تل ابیب میں اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹرز کے باہر حکومت مخالف مظاہرے، اسرائیلی پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں، 2 افراد گرفتار۔ اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں مزید 32 فلسطینی شہید، 200 کے قریب زخمی ہو گئے۔ نصیرات میں ایک اور صحافی شہید ہو گیا۔ سول ڈیفنس نے اپنی رپورٹ میں بتایا، غزہ کی پٹی میں اسرائیلی طیاروں سے ممنوعہ ہتھیاروں کی بمباری سے 7820 لاشیں بقارات میں تخلیل ہو گئیں۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے، بعض حملوں میں دھماکے کا درجہ حرارت 4000 ڈگری سے زیادہ تھا۔ التابین اسکول پر حملے میں بھی ایسا ہی ہوا، بہت سی لاشیں ختم ہو گئیں۔ لاس اینجلس میں قیامت خیز آتش زدگی، آگ کے بگولے بننے لگے، ہلاکتوں کی تعداد 16 ہو گئی، 13 افراد لاپتہ۔ برطانوی شاہی جوڑے شہزادہ ہیری، میگن مارکل اور اداکارہ اینجلینا جولی نے آگ سے متاثرہ دوستوں کے لیے گھر کے دروازے کھول دیے۔ امریکی سپر سٹار بیلا حدید کا گھر بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ کیلیفورنیا کے جنگلات میں 5 دن سے لگی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا، 12,000 سے زیادہ گھر راکھ میں تبدیل، 37,000 ایکڑ سے زائد کا رقبہ شعلوں کی لپیٹ میں آ چکا۔ ہالی ووڈ کے ہوٹل پناہ گزین کیمپ میں تبدیل۔ پڑوسی ملک میکسیکو سے بھی فائر فائٹرز کی ٹیم شعلے ٹھنڈے کرنے مدد کو آ گئی۔ بلوچستان کے علاقے سنجدی میں کوئلے کی کان سے مزید 7 مزدوروں کی لاشیں نکال لی گئیں، تعداد 11 ہو گئی۔ ایک مزدور کی تلاش جاری، جاں بحق 10 مزدوروں کا تعلق شانگلہ، ایک کا سوات سے ہے۔ ہرنائی میں کوئلے کی کان کا ایک حصہ بیٹھ گیا، 2 مزدور پھنس گئے، ایک کی لاش نکال لی گئی، دوسرے کی تلاش جاری۔ فیصل آباد کے چلڈرن ہسپتال میں ڈاکٹر اور سیکیورٹی سپروائزر کی خاتون گارڈ سے مبینہ زیادتی، تھانہ ویمن میں متاثرہ خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج، ڈاکٹر سمیت 5 ملزمان کو نامزد کیا گیا۔ چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں، آئی سی سی وفد کی قذافی اسٹیڈیم لاہور آمد، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی بھی قذافی اسٹیڈیم پہنچے، انتظامات پر بریفنگ لی، کہا جدید سہولتوں سے آراستہ قذافی اسٹیڈیم رواں ماہ مکمل ہو جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کو یادگار بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ ریجن کی کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں ظہرانہ، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی بھی شرکت۔ خواجہ آصف نے کہا، سیالکوٹ میں کرکٹ کا بہت ٹیلنٹ ہے، یہاں اسٹیڈیم کے لیے 3 ارب روپے منظور ہوئے لیکن خرچ نہیں ہوئے۔ محسن نقوی نے بتایا، سیالکوٹ اسٹیڈیم کے لیے PC1 تیار ہے، پی سی بی اور سیالکوٹ کی کاروباری شخصیات مل کر اسٹیڈیم کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ آئندہ PSL کی نیلامی میں سیالکوٹ کی ٹیم بھی شامل ہوگی۔ سٹار کھلاڑی آئیں گے، پاکستان سپر لیگ میں رنگ جمائیں گے، میگا ایونٹ کی پلاٹینیم کیٹیگری کی فہرست جاری کر دی گئی۔ ڈیوڈ وارنر، جیسن رائے، کین ولیمسن، ٹم ساؤتھی اور دیگر 40 بڑے کرکٹر شامل۔ HBL PSL سیزن 10 کی ڈرافٹنگ تقریب کل لاہور میں ہوگی۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا عہدہ سنبھالتے ہی 100 ایگزیکٹو آرڈرز جاری کرنے کا منصوبہ۔ ریپبلکن سینیٹرز کی ٹرمپ سے ملاقات، فوری ایگزیکٹو آرڈرز کے اجرا پر مشاورت۔
امریکی میڈیا کے مطابق امریکی سرحد پر سخت سیکیورٹی اور امیگریشن اولین ترجیحات میں شامل. بائیڈن انتظامیہ کے آخری دنوں کے تمام اقدامات واپس لیے جائیں گے. ٹرمپ کے خلاف تحقیقات کرنے والے محکمہ انصاف کے اسپیشل کاؤنسل جیک سمتھ مستعفی. ٹرمپ کے الیکشن میں جیت کے بعد جیک سمتھ نے الزامات واپس لے لیے تھے. جاپان کے وسطی اور شمالی حصوں نے برف کی چادر اوڑھ لی. نگاٹا پریفیکچر میں 24 گھنٹوں کے دوران 12 انچ تک برف پڑ چکی ہے. برف باری نے مختلف سڑکوں کو بھی بلاک کر دیا. ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے مشینری موجود. حکام نے شہریوں کو برفانی تودوں سے محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے. چیمپئنز ٹرافی سے پہلے بھارتی ٹیم کو بڑا دھچکا. جسپریت بمراہ کی ایونٹ میں شرکت مشکوک. بھارتی میڈیا کے مطابق فاسٹ بالر کی کمر میں سوجن ہے. سڈنی ٹیسٹ میں انجری کا شکار ہوئے تھے. بمراہ انگلینڈ کے خلاف T20 سیریز سے بھی باہر ہو گئے. پاکستان شاہینز اور ویسٹ انڈیز کا 3 روزہ پریکٹس میچ ڈرا. 312 رنز کے تعاقب میں قومی ٹیم نے 2 وکٹ پر 128 رنز بنائے. نوجوان محمد حریرہ نے 80 رنز کی شاندار اننگز کھیلی. اسلام آباد کلب میں مہمان ٹیم نے اپنی دوسری اننگز 5 وکٹ پر 177 رنز بنا کر ڈکلیئر کی تھی. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 میچ کی ٹیسٹ سیریز 17 جنوری سے شروع ہوگی. اور کراچی میں پھولوں کی 3 روزہ نمائش. رنگ برنگے دلکش پھولوں سے فریئر ہال مہک اٹھا. گیندے اور گل داؤدی کے مختلف اقسام کے 1 لاکھ سے زائد پھول اپنی بہار دکھا رہے ہیں. خوبصورت پھولوں سے سجے گلدستوں کے دلکش مناظر شرکاء نے کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کر لیے.